आज़ुबिल्लाहि आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाल्लाह आज का लेसन का स्टार्ट करते हैं। इस शुक्र के साथ कि रब्बे करीम ने हमें एक और मौका दिया है, एक नई जिंदगी दी है, एक नई जिंदगी, एक नया चांस कि हम अपने नफ्स को सरेंडर करें, उसके लिए अपने आप को फतह करें, अ, अपने अंदर की जो जंग है उसमें हम जीतें ताकि हम रब को खुश कर सकें और अपनी अब्द होने का सबूत दे सकें और ज़िंदगी को गुजारें जैसे कि जीने का हक है और उसके लिए गुजारें जो इस ज़िंदगी का मालिक है, जो कि मेरा और आपका रब है। बिस्मिल्लाह। आज की कहानी शुरू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये कहानी है जब बेटा बाप के सामने तलवार सूंध कर खड़ा हो गया। आपको थोड़ा सा कोई अंदाजा है हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ये अब्दुल्ला बिन उबई का जो बेटा है, ये हम उसका नाम भी अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला इज अ वेरी पॉपुलर नेम इन अरब कल्चर। है भी बड़ा प्यारा नाम, अबद, अल्लाह का अबद, बहुत प्यारा नाम है ये। अ, ये अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार था, ये मुनाफिकों का सरदार कहलाता था और बहुत वेल रिस्पेक्टेड पर्सन था पूरी कम्युनिटी के अंदर। और इसको मदीने के जो दोनों ट्राइब थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत देने से पहले एक्चुअली मान लिया था, कबूल कर लिया था कि तुम ही, कि जो मदीना के हालात थे कि तुम ही बादशाह बनोगे, तुम दोनों के कबीलों के बादशाह बनोगे, मतलब जो भी मदीने के जो लोग हैं उनमें तुम ही सरबराही करोगे। और इवन कि इसका जो ताज है जो उसने पहनना था वो भी बनने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया, हमें जो पता है कि फिर होता है, जो एक वक्त मदीना आया, एक छोटा सा वक्त, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया कि ये वही नबी है जो यहूद जिनकी बात करते हैं। और इन्होंने बैत कर ली और फिर अगले साल अगला बड़ा बड़ा ग्रुप आया और उन्होंने बैत की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हिजरत करके मदीना आ गए। तो वो जो अब्दुल्ला बिन उबई का जो ख्वाब था वो चूरा चूरा हो गया। जो बादशाहत उसने करनी थी, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया, सारा कुछ किया दिल से, उस बाहर सब कुछ किया, लेकिन दिल से उसने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया। और जो जब भी उसको मौका मिला, अच्छा, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड नॉट ओनली मदीना के लोगों में, और आपको पता है कि मदीना के लोगों में 5 ट्राइब जो थे वो यहूद के भी थे। तो यहूदियों के जो ट्राइब थे उनके अंदर भी बहुत वेल रिस्पेक्टेड था ये। ना सिर्फ ये अंसारी के जो 2 ट्राइब थे उनमें थे, इनमें इज्जत की जाती थी इसकी। ये यहूद के जो पांचों ट्राइब थे उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। तो टोटल 5 ट्राइब थे, यहूद के 3 थे और मदीना के अंसारी के 2। तो तो आप समझ सकते हैं कि जब 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और एक किस्म के वो बेताज बादशाह बन गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किस्म के बेताज बादशाह बन गए मदीना में। और उन्हीं के हुक्म, उन्होंने आके फिर वो पीस कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया तमाम ट्राइब्स के साथ और सारा कुछ, मिसा के मैदान मदीना जिसे बोलते हैं। तो ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था ये बहुत ज्यादा नफरत में आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसने अब आपको मैं कोशिश करूंगी अगर मैं क्लिप दिखा सकूं आज आपको, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया, लोगों को दिखाने के लिए, और इवन अपना घर तक ऑफर किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ने कहा कि आप मेरे घर में ठहरें, क्योंकि जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में ठहरेंगे जाहिर है उस घर को इज्जत मिलेगी। लेकिन इसने दिल से कभी भी कबूल नहीं किया, और इवन ये इस हद तक गया कि ना सिर्फ इसने यहूदियों के साथ मिलकर साजिश की, बल्कि ये कुरैश के साथ भी इन्वॉल्व था, उनके साथ बैठ के साजिशें करता था। अब अल्लाह का करना देखें कि उसका अपना बेटा जो था वो मुसलमान हो गया, और वो डिवाउट मुसलमान था, वो मुनाफिक नहीं था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था, जो कि हर मुसलमान को करनी चाहिए। और आज हम ये कहानी पढ़ने लगे हैं जब अब उस बेटे का इम्तिहान आता है कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक तरफ उसके वालिद हैं। तो इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बिन उबई जितना बड़ा मुनाफिक और इस्लाम का दुश्मन था, उसका बेटा उतना ही अल्लाह के रसूल के लिए जान कुर्बान करने वाला था।
جان قربان قربان کرنے والا تھا، یہ بڑا مخلص مومن تھا. ہم بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اوکے. ہم بات کر رہے ہیں آ، عبداللہ کی، عبداللہ بن ابی کی. اوکے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی، جو کہ اس کا نام عبداللہ ہے. یہ بڑا مخلص مومن تھا. غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی کی بکواس اس کے پاس بھی پہنچ گئی. کیا ہوا کہ یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہاں عبداللہ بن ابی نے بڑی نامناسب بہت غلط الفاظ کا استعمال کیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اس کے اوپر. اور بہت برے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو بڑا بہت ہی برا اس نے الفاظ استعمال کیا. اور اس نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو جو، اب مجھے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، جو شخص بہت حقیر حقیر سمجھ لیں، جو شخص بہت حقیر ہے اس کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. اور کس کی بات کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر اب اس نے کہا کہ لوگوں سے، غزوہ بنی متعلق میں عبداللہ بن ابی کی بکواس اس کے پاس بھی پہنچ گئی کہ اس کے والد نے یہ باتیں کی ہیں. اس نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو. مطلب کہ مہاجروں پہ کوئی پیسہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں، کہ ان کو بھگا دو یہاں سے. اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ اگر ہم مدینہ طیبہ واپس گئے تو مدینہ طیبہ کے معزز افراد وہاں کے بے عزت لوگوں کو باہر نکال دیں گے. اب بے عزت کی طرف اس کا اشارہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا وہ بے عزت لوگوں کو باہر نکال دیں گے. یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیا. اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خاک غیر معزز کہا تھا. یہ بات کوئی معمولی نہ تھی جسے نظر انداز کیا جاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حدیر سے فرمایا کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن جعفر نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی. عرض کیا کیا کہا ہے اس نے؟ فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ واپس لوٹے گا تو جو معزز ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا. یہ لفظ اس نے استعمال کیا تھا. حضرت اسید نے عرض کیا آپ چاہیں تو اللہ کی قسم آپ خود ہی اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول آپ صاحب عزت ہیں. اللہ کے رسول آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے. پھر عرض کی اللہ کے رسول اس سے نرمی برتیے، اس سے نرمی برتیے. کس سے؟ جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ منافقوں کا سردار ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس وقت لایا جب قوم اس کے لیے موتی پر پرو رہی تھی کہ اسے بادشاہی کا تاج پہنا دیں. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے. تو یہ اس کا ریزن تھا نفرت کے پیچھے. آپ نے اسے اس کی بادشاہی چھین لی ہے. یہی باتیں تفصیل سے عبداللہ کے پاس اس وقت پہنچی جب اس کا باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا. تو اس کے بیٹے تک، عبداللہ بن ابی کے بیٹا جو عبداللہ ہے، اس تک یہ باتیں پہنچ گئیں. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. باپ کی سواری آئی تو اسے روک لیا. نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم واپس مدینہ طیبہ جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دیں گے؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور ایمانی حرارت سے ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں اور تم ذلیل ہو. کہنے لگا تمہاری یہ مجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرو. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتے ہو. رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. عبداللہ کے بیٹے عبداللہ نے اسے مدینہ طیبہ جانے دیا.
تو اس نے ایسی سچویشن کریٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اجازت دی کہ وہ اب عبداللہ بن ابی داخل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ قارئین کرام، محبت اسی کا نام ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کہتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، سارے خزرج کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمت گزار نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ میں اتنا بڑا خدمت گزار بیٹا ہوں اپنے باپ کا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیا تو شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں گا تو کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ ذرا غور کیجئے، بیٹا اپنے منافق باپ سے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آ، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، اور جب تک کہ وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا سلوک بھی کریں گے۔ قارئ کرام، آپ دیکھیے ایک بیٹے کا مضبوط موقف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضا کو باپ کی محبت پر رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی۔ ذرا اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے۔ خلق عظیم کے بالک نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کشادہ دلی، درگزر، شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ دیا۔ ایسی درگزر کے کے ایسی درگزر کے کیا کہنے، اخلاق نبوی کے عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کی بات ہی کیا ہے۔ جی، کیا دیکھا آپ نے؟ اس کہانی میں کیا دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نرمی نرمی دیکھی۔ نرمی نرمی دیکھیے، کتنی بڑی گندی بات کی تھی اس شخص نے، کتنی بری بات کی تھی، اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی بھی کیا اس بات کو، آپ نے نوٹ کریں، ان تک کوئی بات پہنچی جب، تو انہوں نے جا کے پہلے ویریفائی کیا، اس پہ یقین نہیں کیا انہوں نے پوچھا کہ تمہارے دوسرے آدمی سے پوچھا ایک انصاری سے، کیا تمہارے ساتھی نے یہ بات کی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کوئی بات سنیں تو ہم اس کو ویریفائی کریں پہلے، ہے نا؟ اور پھر نرمی دیکھیں، بیٹا جو ہے وہ حاضر ہو گیا، اور بیٹا حاضر ہو گیا کہ میں کر دیتا ہوں، اس نے یہ بات کی ہے، میں اس کو دخل نہیں ہونے دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا نرمی کا سلوک کریں گے۔ اور یہاں مطلب جب وہ شہر میں داخل ہونے سے اس کے بیٹے نے اس کو روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا اور اس کو اجازت دے دی، آنے کی، کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا، کہ جیسے کچھ نہیں ہوا، ٹوٹلی اگنور کر دیا انہوں نے۔ اسے دیکھتے ہیں ہم کتنے زیادہ نرمی تھی ان کے اندر، عفو در گزرتی ان کے اندر، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو عبداللہ جو تھا، عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ کتنی مشکل سچویشن میں تھا، لیکن اس نے صحیح رائٹ سائڈ چنی اس نے، اور یہ ٹیسٹ دیے ہیں اگلے مسلمانوں نے، کہ جس کمیونٹی میں رہتے تھے وہاں ان کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، بس ہر کوئی پریٹینڈ کر رہا ہوتا تھا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس میں بھلائی اسی میں تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو لوگ جو منافق تھے نا، تو وہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے وہ پھر بھی پریٹینڈ کرتے، واقعی مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی ساتھ جاتے تھے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور ان کو یہ لسٹ دے دی گئی تھی ان لوگوں کی. اور ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا حذیفہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ آپ یہ نام کسی کو نہیں بتانے. اور عمر جو ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جو ہے وہ حذیفہ کو بتایا ہوئے ہیں. تو وہ جب بھی ڈیتھ ہوتی تھی نا مدینے میں کوئی، تو وہ حذیفہ کے پاس جاتے تو اسے کہتے تھے کیا اگر حذیفہ اٹینڈ کرتے تھے نا وہ جنازہ، تو عمر بھی اٹینڈ کرتے تھے وہ جنازہ. ادروائز عمر اٹینڈ نہیں کرتے تھے کیونکہ حذیفہ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے کہ نہیں ہے. بلکہ عمر خود بھی جایا کرتے تھے حذیفہ کے پاس اور ان سے کہا کرتے تھے کہ حذیفہ مجھے میں یہ تم سے نہیں پوچھتا کس کس کے نام ہے وہاں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے وہاں. وہ اتنا ڈاؤٹ کرتے تھے اپنے آپ کو، اتنا ڈاؤٹ کرتے تھے اپنے ایمان کو بھی ڈاؤٹ کرتے تھے کہ کیا میرا ایمان اتنا گڈ انف ہے کہ میں مومن بنوں. تو ہمارا کیا، تو ہم لوگ کہاں ہوں گے. میں یہ سوچتی ہوں، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوتی ہوں، تو ہم کہاں ہوں گے. ہم کیسے اپنے آپ کو یہ کنونس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں. اور کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ، جو معاف کر دینے کی طاقت ہے، جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، اس نے اپنی ہار مان لی، لیکن وہ طاقت ہے آپ ہوں. کے ایمان کی اور اندر کی مضبوطی ہے کہ آپ اتنے مضبوط ہو کہ کسی کا برا سلوک آپ کو ہرا نہیں سکا. ہوں. لاسٹ ویک مونا آپ کو بول رہی تھی نا کہ آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی تازگی ہے. ہوں. وہ آپ کو تازگی دیتی ہے، وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے، ہوں. کیونکہ آپ نے اپنے نفس پہ پیر رکھا ہے اور ہوں. آپ نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو آپ نے اپنی چاہت پہ قربان کی، اپنی چاہت کو قربان کر دیا اس چیز کے ہوں. لیے. یہ بالکل صحیح طاقت کہا. ہے، یہ طاقت ہے. بے شک یہ طاقت ہے، بہت صحیح کہا آپ نے. اور یہ طاقت ہے کیونکہ اور یہ چیز پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اسٹرینگتھ ملتی ہے. بالکل اور بالکل. اور یقین کریں کہ وہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا اسوۃ الحسنہ ہے تمہارے لیے. اور دس از سو ٹرو. مطلب ہم قرآن کو جتنا مرضی پڑھتے رہیں، لیکن جو جو انسپریشن، جو انرجی، جو موٹیویشن آپ کو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن میں ملتی ہے نا، وہ پڑھنے سے نہیں ملتی ہے. جی اور بالکل ہمیشہ مطلب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے. ورنہ بالکل. کتابیں انف تو نہیں تھی، کتابیں انف نہیں تھی. کتابیں پڑھنے سے وہ آپ کو انسپریشن نہیں ملتی ہے. ایسا ہی ہے. جو کہ آپ پریکٹیکلی ایک سناریو میں آپ اپنے رول ماڈل کو دیکھتے دیکھو انہوں نے کیا ہے. جی تو وہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. بے شک. اسی طرح میرا رب چاہتا ہے کہ میں نے بھی کرنا ہے. بے شک. بے شک یہاں سے پھر ہمیں یہی، اب ہم ایک قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایک اس سین میں کھڑے ہیں ہم لوگ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ سارا کچھ ہوا ہے اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچی ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کا نا اس بندے کو اس کی ریزننگ بھی سمجھ رہے ہیں. ہوں مطلب وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں اس وجہ سے اتنا بیٹر ہے یہ. کیوں؟ کیوں کہ ظاہر تھا کہ یہ تو بادشاہ بننے والا تھا یہاں کا. ہوں. تو وہ اس قسم اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ یہ وجہ یہ میں نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پوزیشن وہ لینا چاہتا تھا اور اس کو نہیں ملی. نرمی سے امن آ گیا نا، امن بالکل. پیدا ہو گیا. بالکل 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 بالکل. تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں دو تین چیزیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اس کے اندر. اگر آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے. سب سے پہلے جب ہمیں خبر ملے تو اس کو ہمیشہ ویریفائی کریں. جی بالکل بالکل. بالکل ویریفائی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ویریفائی کیا اس کو. اور ہمیں سورہ حجرات میں اس کو پڑھایا گیا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی خبر ملے تو اس کو ویریفائی کرو پہلے. ہمیں آج کل جس طرح کے لوگ، ہمارا اس وقت ایمان کا لیول ہے، ہمیں نہیں پتا اس بندے کا، اس شخص کا ایمان کا کیا لیول ہے. وہ کس وجہ سے وہ بات ہمارے تک پہنچا رہا ہے. کیا اس کی نیت جو ہے وہ فساد ہے یا اس کی نیت جو ہے وہ امن ہے. ہم؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو سب سیکھتے ہیں کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کی پوزیشن کے مطابق بھی ڈیل کیا. یہ بھی دیکھیں، آپ نوٹ کریں. ہوں.
हिकमत। हिकमत के साथ उसकी पोजीशन के मुताबिक डील किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत उसकी पोजीशन थी कम्युनिटी के अंदर। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सख्ती से डील करते तो कम्युनिटी से भी रिजेक्शन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेजिस्टेंस मिल सकती थी। क्योंकि वो बहुत वेल रिस्पेक्टेड शख्स था कम्युनिटी के अंदर, लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आपको बताया कि पांचों के पांचों जो ट्राइब्स थे उन्होंने इसको कबूल कर लिया था कि हमने इसको बादशाह बनाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को भी जहन में रखा। और फिर जाहिर है, लेकिन वो थे इस पोजीशन में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो चाहते तो कर सकते थे वो, कि वो कहते कि तुम निकल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने नहीं किया ये। और फिर उस बेटे की मोहब्बत भी तो देखें, कितनी मुश्किल पोजीशन थी उसकी। और वो था बेटा हु वाज नोन फॉर बीइंग वेरी ओबीडियंट टू हिज फादर। खुद कहा कि पूरे कबीले में सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा मैं खिदमत करता हूं अपने बाप का। अच्छा, आगे थोड़ी सी और कहानी में मैं ऐड करती हूँ। जब अब्दुल्ला बिन उबई की डेथ हो जाती है तो यही बेटा नबी वसल्लम के पास आता है, वाहिद बाप तो था, उसका बाप था वो। तो उसके पास नबी वसल्लम के पास आता है, कहता है कि अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, मैं अपने बाप को आपके कुर्ते में दफनाऊंगा, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो माफ कर दिया जाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कह सकते थे भाई उसकी जो हरकतें हैं उसको कहाँ माफी मिलनी है। मुनाफिक जो होते हैं वो तो दोज़ख के वर्स्ट लेवल में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, ऐसा बात नहीं की, अपना कुर्ता उतार कर उसको दे दिया, उसको कंसोल किया है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्नॉलेज किया है कि वो इस वक्त बहुत ग्रीफ में है, को कंसोल किया। और उसको कहते तुम्हारा बाप तो जो जहन्नुम में है, वो कह सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा उसे। उसे कंसोल किया और अपना कुर्ता उतार कर उसको दे दिया। देखते हैं कितनी ज्यादा उन्होंने अंडरस्टैंडिंग शो की है उसके साथ, अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला के साथ। मतलब बस गिविंग गिविंग ही है, बस देते ही थे, देते ही थे, देते मतलब देने वाले थे, बस देने वाले थे और देने वाले थे। दिस इज व्हाट यू सी इन दिस स्टोरी। जी, और की बात ऐड करना चाहेंगे आप लोग? उनका अच्छा सलूक आज 1400 साल बाद भी याद किया जा रहा है, इस हाँ। नरमी और माफी की वजह से। अगर अकड़ जाए कोई, हम्म। अगर कोई अपनी जगह पे, तो वो कहते हैं ना कि यजीद था, हुसैन है। हाँ, तो आप बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा आज तक है उनके सब्र और माफ कर देने की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और रुख देखते हैं। ये बड़ा प्यारा रुख है, ये भी बड़ा पहला जिंदगी, ये बड़ा प्यारा पहलू है जो कि हमें मर्दों में बहुत कम नजर आता है, स्पेशली जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं। है लेकिन इस हद तक नहीं है जितना अब आज आप देखेंगे इंशाल्लाह। आ, और ये पहलू जो है ना, ये जो पहलू है, ये दिल की जो नरमाहट है उसका मजहर है ये, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। ये आपका आला अखलाक था कि आप बच्चों को चूमते और उनको गले लगाते और उनसे बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ बतौर ख़ास बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह के रसूल बाज़ औक़ात दिन के पहले पहर में अपने बाज़ रिश्तेदारों या साथियों के घरों में तशरीफ़ ले जाते। सैयदना अबू हुरैरा इस वाक़े के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद नबवी में बैठा था, दिन रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस कदर उसे उस पर कदरे दबाव डालकर मुझे एक तरफ चलने का इशारा किया। मैं आपके हमरा चल पड़ा मैं आपके हमरा चल पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की तरफ था। इन दिनों सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी के मशरिक में वाक़ बनु कनूका के बाजार के गिरदो नवाह में रिहाइश पजीर थी। बनु कनूका का ये बाजार बकई अल गरकद की तरफ था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम दोनों खामोशी से कोई गुफ्तगू किए बगैर बाजार के करीब से गुजरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में दाखिल हुए, उसे एक नज़र देखा, फिर वहां से चल दिए। मैं भी आपके साथ साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाए, सहन में तशरीफ फरमा हुए और फरमाया छोटू किधर है? फिर फरमाया छोटू किधर है?
پھر تیسری مرتبہ ارشاد ہوا، چھوٹو کدھر ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن بن آ، بن علی کے بارے میں فرما رہے تھے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، ادھر سیدہ فاطمہ اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھی، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سیدنا حسن کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، مطلب ان کی ملاقات نہیں اپنے اپنے نواسے کے ساتھ۔ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے، چھوٹو کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیدنا حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نواسے کو دیکھا اور تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا۔ ادھر سیدنا حسن بھی اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا ایسے، پھر وہ اللہ کے رسول کی گود میں کود گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر حسن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر سیدنا حسن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ کتنی پیاری بات ہے، اسی طرح کی ملتی جلتی دعا ہے نا، اللہ من یسألک حبک ومن حبک، کہ مجھے تیری محبت چاہیے، ان کی محبت چاہیے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے نا، بالکل اسی ملتی جلتی دعا یہ بھی ہے کہ میں بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ آ، اسی طرح کی ایک ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ حضرت علی کے بارے میں بھی ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں، ہاں بالکل حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، اور اہل البیت کے بارے میں بھی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تو اہل البیت کے بارے میں بالکل بھی اتنا نہیں پڑھا ہوا تھا، تو پھر الحمدللہ میں نے اہل البیت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی، اب یہ بھی نوٹ کریں، 3 مرتبہ فرمائی، اور اکثر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کریں تو دعا کو 3 دفعہ دہرائیں، 3 دفعہ دہرائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے محترم نانا جان اور محبوب نواسے کے درمیان محبت کے اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے آخری حصے کو وہ کبھی نہیں بھولے، جو حسن سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو جس ہمیں حضرت حسن کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ہے نا، کہ ان کے لیے خاص دعا کی گئی ہے، تو ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا طرز عمل قابل غور ہے، وہ جب بھی سیدنا حسن کو دیکھتے تو فرط محبت و عقیدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آئیے حدیث میں انہی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے حسن کو جب بھی دیکھا تو میری دونوں آنکھیں محبت و عقیدت سے آنسو بہانے لگتی۔ قارئین کرام، یہ تھا ہمارے رسول اور ہادی، ہمارے رہنما، سید ولد حضرت آدم، سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کہ آپ کے نہایت مصروف ہونے کے باوجود اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے لیے وقت نکالتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کو چوم رہے تھے۔ بنو تمیم کا سردار اقرا بن حابس بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ بدو سردار وقت سردار ف- یہ بدو سردار فتح مکہ مکرمہ کے وقت مسلمان ہوا، بالکل آخری ٹائم پہ مسلمان ہوا، بدو تھا یہ۔ حنین اور غزوہ طائف میں شریک تھا۔ اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال و غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے تھے اور اس کا دل جیتا تھا، اس لیے اسے مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا گیا۔ مؤلفۃ القلوب کہ جن کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے تحفے دیے جاتے ہیں۔ سو بدو سرداروں میں سختی اور کھردرا پن زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ صحرا میں رہتے ہیں تو ہارڈ زندگی گزارتے ہیں، جب یہ ہارڈ زندگی گزارتے ہیں تو ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے۔ تو صحرا اور نشین اپنے بچوں سے کم ہی محبت کرتے ہیں،
اس نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ جو دوسروں پر رحم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ عزیز عزیز و قارین، یہ تھا اللہ کے رسول کا اخلاق حسنہ کہ آپ بڑوں اور بچوں سب پر یکساں رحمت اور شفقت فرمانے والے تھے۔ جی، کیا دیکھا آپ نے؟ جی، ایک تو یہ کہ اہل بیت سے محبت بہت بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، ہوں حدیث کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہوں ہوں بالکل اور بالکل۔ یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے گیمز وغیرہ یا نہیں نہیں، میری ابھی میں اسکرین چینج کر رہی ہوں۔ جی 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 جی۔ تو دوسری بات جو بچوں سے بڑوں سے محبت، ہر کسی سے محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ہاں ہم دیکھیں نا، وہ ایک بار میں جو ہیں اساتذہ جو فرحت ہاشمی ان کے ہی سن رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو لینا چاہتے ہیں نا اس کو آپ بانٹنا شروع کر دیں، بیوٹیفل۔ آپ اس کو دینا شروع کر دیں تو وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی کہتی تھی کہ ایک بار ایک عورت آئی تو اس نے کہا، ایک لڑکی نے، کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نا دودھ لے کے نا بچوں میں بانٹیں تو وہ بھی دودھ پینے لگے گا۔ یعنی اگر ہاں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ سے محبت کریں، دوسرے ہوں آپ کی عزت کریں، تو ہمیں پہلے یہ دینا پڑے گا نا دوسروں کو۔ ہم ہوں دیں گے تو ہمیں ملے گا۔ ہوں سسٹر بیوٹیفل، بہت صحیح بات کی ہے یہ، بالکل صحیح بات ہے سسٹر، جزاک اللہ۔ جی اور دوسری وہ آیت بھی تو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے نا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ رحم کیا جائے تو آپ بھی ہوں رحم کریں، آپ بھی پھر رحم کریں، پھر بالکل آپ پہ رحم۔ بالکل بالکل، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے تو آپ دوسروں پر رحم کریں، بالکل اسی سے ایگریمنٹ میں ہے یہ بات ابھی جو آپ نے کی ہے، کہ جب ہم محبت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت دینی ہے، محبت لوگوں میں بانٹنی بھی ہے۔ This is true, beautiful، ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ کہ محبت کا اظہار جو ہے وہ دل کی نرمی ہے، دل کی نرمی کا اظہار بھی ہے۔ دل کی سختی جو ہے اس میں وہ لوگ ان میں محبتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور محبتوں کے اظہار سے محبت بڑھتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جسے تم محبت کرتے ہو اس کو بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ جو آئی لو یو فار سیک آف اللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے اس کا اظہار کرو، اس سے اس کا اظہار کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور جی ہاں جی نازیہ، میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اہل بیت سے محبت، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھنا، آپ کے نواسوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہاں انہوں نے جو حق پہ ڈٹ جانے کا ہمیں سبق دیا ہے، ہوں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی نہیں، ان کی سیرت اور ان کی کہانیاں اور ان کے بارے میں پڑھنے سے بھی ایمان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کیسے صبر کیا، ہوں تقوی پہ کیسے وہ قائم رہے، اور ان ہوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ہوں تو وہ لیگیسی آگے تک چلتی آئی، اور سیکھنے کی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ تو ہوں اہل بیت کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو پڑھنا شروع کیا، پریکٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے نانا کی ہر ہر ہوں حکم پہ انہوں نے عمل کیا۔ ہوں تو یہ جذباتی تعلق نہیں ہے میرے خیال سے، یہ ہمارے ایمان کو بھی ہوں مضبوط کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور ہوں اس پہ عمل کرنا، اس سے بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ بالکل 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 صحیح ہے، بالکل۔ تو ہمیں اپنی ڈیلی زندگی کا کچھ حصہ ضرور، چاہے جو آدھا گھنٹہ ہو، کم از کم آدھا گھنٹہ ہی چاہے کیوں نہ ہو، مختص کریں جس میں ہم پڑھیں یا کچھ سنیں،
تاکہ کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ ہمیں ہماری ایمان کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ کہ میں نے اتنے کورسز کیے ہیں، میں نے سرٹیفکیٹس میرے پاس ہیں۔ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ایمان کو زندہ رکھ سکیں، تاکہ جب ہمارے پر ٹرائلز آئیں تو ہمارے پاس وہ سکلز موجود ہوں کہ ہم ان ٹرائلز میں کامیاب ہو سکیں۔ اور علم ہمیں وہ سکلز دیتا ہے، ہمیں وہ انفارمیشن، وہ نالج دیتا ہے کہ جس سے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھتے ہیں اور طاقتور رکھتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی صحت کو طاقت رکھنے کے لیے غذا کھاتے ہیں، اپنی صحت کے لیے، اپنے جسم کی طاقت کے لیے غذا کھاتے ہیں، اچھی غذا کھاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی جو صحت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم جس طرح روزانہ 2 دفعہ، 2 سے 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں ڈیلی بیس پہ اپنی ایمان کی طاقت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، اور وہ ہے صحیح علم۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حدیث کا علم، صحابہ کے بارے میں علم، اہل بیت کے بارے میں علم، اسکالرس کے بارے میں علم۔ یہ جو علم ہے یہ ہمیں مزید ہمیں ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے ہمیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سیکشن کی طرف، اور آج کا جو سیکشن ہے یہ بہت پریکٹیکل سیکشن ہے، جس میں ہم بہت سالڈ ایویڈنسز کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اور جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے، اور جھگڑا ختم کرنا کب آسان ہوتا ہے، جھگڑا ختم کرنا کب نہیں آسان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بہت ہی یوزفل ہے یہ چیپٹر آج کا انشاءاللہ۔ آئی ہوپ اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ الخصم، الخصم مطلب جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سریح جھگڑالو بن گیا۔ اولم یر الانسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن گیا، جھگڑالو بن گیا، پھر وہ جھگڑالو بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تم ہو، میں نے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہے، اور تم ایکٹ کیسے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا پھر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، البقرہ میں ہے یہ۔ اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ عبداللہ بن ابی کے اوپر ہے، بائی دا وے، کیونکہ یہ کیا کرتا تھا کہ یہ قریش کے ساتھ مل کر مدینے میں فساد کریٹ کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نا محفلوں میں کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بناتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہتا تھا وہ یشہد اللہ، وہ قسم کھاتا تھا محفلوں میں کھڑے ہو کے نا، مسجدوں میں کھڑے ہو کے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، اور دل میں وہ بہت جھگڑالو شخص تھا۔ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امپریس ہوئے تھے پہلی دفعہ سے ملے تھے، کیونکہ یہ بات کرنے میں بہت سافٹ اسپوکن تھا، ویری آرٹیکولیٹ شخص تھا، اور دیکھنے میں ویری ویل پریزنٹڈ تھا، پریزنٹیبل تھا بہت زیادہ، مطلب اس کا جسم، اس کے جسم قد و خال، اس کی فزیک، اور جس طرح وہ اپریسو ہوتا تھا سارا کچھ، تو یہ واز ویری، مطلب اس کی بڑی امپریسو پرسنالٹی تھی۔ پھر اس کا بہت زیادہ سیولائزڈ تھا، ایٹیکیٹس اور مینرز کے ساتھ وہ چلتا تھا، تو کیا تھا کہ وہ ہی کمز اکراس ویری ویری نائس پرسن، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت امپریس ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اس کے جسم اور اس کا جو ایٹیکیٹ ہے اور اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں لبھاتا ہے، حالانکہ وہ دل میں کیا ہے وہ شخص، کہ ہم تو چیزوں کو بظاہر دیکھتے ہیں نا۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا، یہ جو شخص اندر آ رہا ہے یہ بہت برا آدمی ہے۔
جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا، پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات کرتے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. اچھا، لوگ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ بد کلام شخص کو لوگ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اپنی عزت اتار کے وہ ہاتھ سے عزت سے ایگزیکٹلی، بچانے کے لیے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، کہ وہ اپنی عزت بچاتے ہیں اس سے. یہ عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. کہ جو بد کلام شخص ہوتا ہے نا، وہ جو غلط بھی ہوتا ہے نا، وہ دوسرے بندے پر اوپر اپنا اتارتا ہے سارا کچھ، حالانکہ وہ خود غلط ہوتا ہے. اور میری اپنی امی غلطی کہتی تھی، میری امی کہتی تھی کہ اس کی اپنی اتری ہوئی ہوتی ہے عزت، اس کو پتہ نہیں ہوتا عزت کیا ہے، تو وہ آپ کی بھی اتار کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو بچنا بہتر ہے. ہاں، کیونکہ مطلب وہ پتہ یہ نہیں ہوتا. جی ہاں، منافق جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی چار خصلتیں بتائیں، اس میں سے ایک خصلت یہ بھی کہ وہ نہایت جھگڑالو ہوتا ہے. جب جھگڑا کرتا ہے تو اس حد تک جاتا ہے کہ تو تڑاں پہ آ جاتا ہے، اور مطلب نسلوں تک چلا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے زمانے میں لوگ جھگڑے کرتے تھے، ابھی بھی لوگ کافی ہیں ایسے. پر تمہاری تو اماں ایسے تھی، تمہارے تو والد ایسے تھے، تمہارے تو دادا ایسا تھا. مطلب وہ اس حد تک جاتے ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں. بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، کہ اس کے سامنے کوئی بندہ محفوظ نہ ہو. جو اس کے سامنے آئے اس کو لا پا کے رکھ دے اس کی. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. یہ غور سے پڑھنا ہے اس کو آپ نے. بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ، صرف ناپسندیدہ نہیں کہا، صرف ناپسندیدہ نہیں کہا گیا یہاں. جو سب سے زیادہ، سب جھگڑالو. تو جھگڑا جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے. اچھا، مجھے جھگڑے کے لیے اور کوئی الفاظ دیں. آرگیومنٹ. اور جھگڑے کے لیے کوئی اور الفاظ دیجیے. لڑائی ہو جانی. اور تنازع کہہ سکتے ہیں. تنازع. تنازع گڈ. یس، یس. تنازع. بحث و تکرار بھی ہو ہاں، سکتا ہے. بحث ہو سکتا ہے، بالکل بحث میں بحث. لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. بحث ہونا. اور بحث ہونا. ہوں، وہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کی بات سے ایگری نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف. اختلاف بھی ہوں، اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. فساد پھیلانے کے لیے، یہ چیز یاد رکھیں. فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. جب آپ کا مقصد جو ہے وہ فساد ہو، کہ اس سے ان دونوں کی لڑائی ہوگی، اور میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گی کیونکہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے. لیکن آپ تک کوئی بندہ اگر کوئی ایسی خبر لے کر آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص اگر آپ تک آیا تو دوسروں تک بھی جا سکتا ہے وہ شخص. یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں
चुगली की ये डेफिनेशन है। लोग अक्सर चुगली को गीबत के साथ मिक्स करते हैं। सैयदना अबू उमामा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। जन्नत के अतराफ में, जन्नत के जो सराउंडिंग्स हैं, जो इसके सबर्ब्स हैं, अतराफ, घर, एक घर दूंगा, अल्लाह ताला उसको घर देंगे जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। मतलब वो हक पर था लेकिन वो, उसने कहा कि नहीं ठीक है, तुम जीते मैं हारा, लेकिन बात खत्म करो, मजीद मत करो, खत्म, खत्म करो, मजीद मत करो। जितने, क्योंकि जब आप मजीद होते जाते हैं आप एक दूसरे को हर्ट करते हैं, बात को प्रोलॉन्ग करते हैं, बात खत्म नहीं होती है, बिटरनेस बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। लेकिन जिसको जिसको खत्म करना होता था, जितना जल्दी खत्म कर दो उतना ही क्विकली इंसान उसमें से निकल जाता है, और हीलिंग स्टार्ट हो जाती है फिर, और टुवर्ड्स बेटरमेंट चल जाती हैं सिचुएशंस। लेकिन जिन चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जाता है तो फिर वो ना खत्म होने वाले चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर, अब दरमियान की ऑफर आई है। पहले था अतराफ, अब है दरमियान। मैं एक घर का जामिन हूं जिसने मिजाह के तौर पर भी झूठ का irतकाब नहीं किया, जिसने सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ नहीं बोला। आप अक्सर देखें जो जो ये खड़े होते हैं ना, जो स्टेज कॉमेडी करते हैं जो लोग, वो एक किस्म के झूठ बोल रहे होते हैं हंसाने के लिए लोगों को, लोग, ठीक है ना? मतलब अक्सर जो आप में से कुछ लोग को देखा होगा कि कुछ लोग जो कुछ दे आर नोन फॉर देयर सेंस ऑफ ह्यूमर, कुछ लोग होते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में बहुत मोहतात होना चाहिए कि जब भी वो कोई बात करें तो उसमें झूठ ना हो। और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से का जामिन हूं जिसने अच्छे अखलाक, जिसने अपना अच्छा अखलाक कर लिया। अब 3 लेवल्स हैं जन्नत के, 3 लेवल्स अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लेवल्स ऑफर किए हैं। जो हक पर होता हुआ झगड़ा छोड़ दे तो उसको जन्नत के सबर्ब्स जो हैं उसके अंदर घर मिलेगा। जो झूठ इस हद तक छोड़ दे कि वो जोक्स कर रहा हो तब भी झूठ ना बोले, तो उसको जन्नत के दरमियान में, सेंटर ऑफ द सिटी में घर मिलेगा। नबी वसल्लम फरमाते हैं, और बुलंद तरीन हिस्सा उसको मिलेगा जो अच्छा अखलाक कर लिया, जिसने अपना अखलाक अच्छा कर लिया। देखा किस तरह यहाँ अब इस्लाम हमें इनकरेज कर रहा है कि झगड़ों को खत्म करने के पीछे इंसेंटिव दे रहा है हमें वो। सैयदना माविया से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर तू लोगों के अय्यूब के पीछे पड़ गया तो तू उन्हें बिगाड़ देगा, या करीब है कि तू उन्हें बिगाड़ दे। अगर आप हम लोगों के ऐब ढूंढना शुरू कर दें और उनके पीछे पड़ जाएं, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, तो क्या होगा? तुम क्या करोगे इसको? तुम उनको मजीद वर्स्ट कर दोगे, उसको वर्स्ट कर दोगे। इसको जो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगी थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इफ यू सर्च फॉर द फॉल्ट्स ऑफ द पीपल यू विल करप्ट दम, और विल नियरली करप्ट दम। क्या समझ आया इसे? कैसे हम करप्ट करते हैं लोगों को? अगर हम उनके ढूंढते हैं, अगर हम उनके फॉल्ट्स के पीछे पड़ जाएं। देखिए ना, एक बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो फिर वो कोशिश करता है कि वो छुप जाए, उसकी बात ना हाँ, छुपी रह जाए। तो अगर हम उसको अयां कर देंगे, सबके हाँ, सामने भी कर देंगे, तो फिर वो ढीठ हो जाएगा ना कि पता तो चल हम्म, ही गया अब सबको, तो फिर ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हया खत्म हो जाएगी। वो हया जो है वो खत्म हो जाएगी ना। और जब हया चली गई तो सब कुछ चला गया। अब देखिए जी, कुछ लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जब हया चली गई तो ईमान चला गया। तो जी, अगर कोई बंदा कोई गुनाह करके उसको छुपाता है तो हमें भी छुपाना चाहिए उस चीज को, ताकि ताकि वो अल्लाह से तौबा कर ले और उस चीज को ठीक कर ले, उस चीज की इस्लाह कर ले, ठीक है ना? लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब उसके पीछे पड़े, वो तो है ही ऐसा, अब तो वो है ही ऐसा, उसने कहा अच्छा सबको तो पता चल ही गया कि मैं है ही ऐसा हूं, तो फिर ऐसा ही सही। अब तो उसका अब खैर, अल्लाह से तो हया उसकी पहले ही खत्म थी। क्यों?
کیونکہ اس نے وہ گناہ کر لیا، لیکن لوگوں سے بھی اس کی حیا باقی تھی۔ جب ہم اس کے پیچھے پڑ گئے نا، اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا، تو وہ جو اس کی حیا تھی جو لوگوں سے تھی وہ بھی ختم ہوگی، تو اب وہ اب کھلے عام کرنا شروع کر دے گا، تو کرپٹ کر دیا آپ نے اس کو، جو جی اس کے اندر تھوڑی بالکل. سی جھجک تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو اسے کیا پتا چلا ہمیں، کہ ہمیں لوگوں کے جو فالٹس ہوتے ہیں، اور کس کے اندر فالٹس نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، کس کے اندر نہیں ہے فالٹس، ہمیں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم ہر ایک کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی امپرفیکشن جو ہے وہ ہم نے ان کو وہ نہیں دیکھتے، کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں بہت جذباتی ہوں، آ، میں چگلی کرتی ہوں، یا میں غیبت کرتی ہوں، میں جھوٹ بول جاتی ہوں، میں کنجوس ہوں، میں سختی ہوں، مطلب جو بھی ہے وٹ ایور، لیکن ہم دوسروں کے تو پیچھے پڑتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اور گالی دینا ہمارے لیے بہت آسان عام سی بات ہے، گالی دینا، برے ناموں سے پکارنا فسق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھے، ظلم نہیں، زیادتی کر بیٹھے، میں چھوٹا چھوٹا کوئی جو ایسی کر جائیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ، اللہم فایما مومن سببت فجعل ذالک لہ قربتا الیک یوم القیامہ، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ زیادتی کرتے جائیں، دعا پڑھ لیں اور کام ختم ہو گیا، جی نہیں، ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ یہ ایک دعا ہے جو کہ ہم گھر سے نکلتے وقت پڑھتے ہیں، کون مجھے بتائے گا جس سے ہم کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہوں اور میں کسی کو گمراہ کروں؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو يجهل علي. یا اتنی یہ پیاری دعا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو کہتے تھے میں خود گمراہ، کہ میں اس چیز سے ماں کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ، کہ میں گمراہ ہوں یا میں کسی کو گمراہ کروں، ہاں، کہ کتنی یہ بڑی بات ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا میں کسی کا کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، ہم؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم ایسی چیز، یہ جس دعا سے کیا ہے کہ بندہ وہ گھر سے نکل رہا ہے تو آپ الرٹ ہیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، چاہے وہ کسی کی پارکنگ ہی بلاک کرنا ہو، وہ زیادتی نہ ہو جائے، چاہے وہ آپ نے گاڑی اس طرح کھڑی کی ہے کہ جو باقی گاڑی چلانے والے آپ ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، ہاں، کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ میں کسی کو کوئی تکلیف دوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ کا عدل او دلہ او ازلم او ازلم، کہ میں ظلم کروں یا مجھ سے ظلم کیا جائے۔ یہ والی دعا اگر کوئی پلیز شیئر کر دے اپنے گروپ میں. جی ضرور ضرور ضرور، یہ دعا جو ہے یہ ہمیں ضرور آپ اس سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک قسم کے ہم الرٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ میں نے محتاط رہنا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، میں ظلم کروں یا مجھ سے ظلم کیا جائے، میں گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سوال کیا گیا، کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ سنیں ذرا، سنیں سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اور پوچھا گیا کون سی چیزیں انسانوں کو زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ آپ نے فرمایا منہ، مطلب زبان، اور شرمگاہ، چیسٹٹی۔ آپ سے فرمایا اللہ کا ڈر، کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھر انسان گناہوں سے باز رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے اللہ کو۔ اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کو برداشت کرنا،
बहुत खूबसूरत तरीके से, इतनी स्वीट तरीके से बर्दाश्त करना कि उनको पता भी नहीं चला कि दूसरा शख्स ने मुझे बर्दाश्त किया। पी गया वो घूंट, कड़वा घूंट पी गया वो, सह गया। सह जाना, कि हम किसी को तकलीफ ना दें अपनी जुबान और हाथ से, अपनी आंखों से, अपने जिस्म से, अपने अमल से। कौन सी दो चीजें, मुंह के अंदर क्या जुबान है। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज जुबान और अपनी दोनों टांगों के दरमियान की चीज शर्मगाह की जमानत देगा, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। जुबान जुबान जुबान, जो इस पर काबू पा गया वो जन्नत पा गया। इस पर काबू कैसे पाया जाए, क्या ख्याल है। सबसे पहले तो कम बोलें और बिल्कुल सोच सही। समझ के बोलें। बिल्कुल। स्पीक लेस, थिंक बिफोर स्पीक। कि हम जो बात करने जा रहे हैं, क्या ये जरूरी है इस बात को करना। तो जरूरी नहीं, मत करें। हम्म। तो यकीन करें फिर ऐसा होगा कि महफिल में ना हम ज्यादातर खामोश ही बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत हम्म। सी ऐसी बातें हम करते हैं कि जो करनी जरूरी होती नहीं है, बस बिल्कुल। टाइम पास के लिए कर रहे होते हैं हम लोग। ये बात बिल्कुल। प्रैक्टिस साइलेंस। खामोश, सुने। साइलेंस। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत कम बोलते थे, जब बोलते थे तो लोग उनके अल्फाजों को भी गिन लेते थे। इतने कम होते थे ना, कोई अल्फाजों को गिन लेते थे, अल्फाजों और को गिन लेते थे। और इतने ये कम होते। कि रात को अपना तज़किया भी करें, रात को सोचें कि हमने जो आज बातें की हैं उनमें से क्या क्या चीज़ ऐसी थी जिसने किसी का दिल दुखाया, या हमने गलत बात की, या हमें क्या चीज़ अपनी करेक्शन करने वाली ज़रूरत है। बिल्कुल। अपना तज़किया करें रोजाना। रोजाना, उससे फिर अगला दिन आपका उससे पिछले पिछले दिन से बेहतर होगा। सोचें, आज मैंने कहाँ ज्यादती की है किसी के साथ, ये लफ्ज मेरा क्या ठीक था, क्या ये लहजा मेरा ठीक था, क्या ये मेरा एक्शन ठीक था। और जब हम ये करेंगे तो अगला दिन हमारा पिछले दिन से बेहतर होगा। इसको अपने आप पर फर्ज कर लें। फर्ज कर लें कि इस ये आदत जो है, ये बहुत ज्यादा इसके साथ हमें अचीवमेंट होगी। इसके अंदर हमारी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, तज़किया का प्रोसेस है, बहुत कंसिस्टेंटली और ब्यूटिफुली ऊपर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिविटी आएगी इससे हमारे अंदर, क्योंकि आप सेंसिटिव हो जाएंगे अपने अल्फाज को, जो मैं अल्फाज कह रही हूँ क्या ये सही अल्फाज है। क्योंकि आपने रात को पहले सोचा है, पहले ये मैंने पहले पहले ये कहा था ये सही नहीं था, मुझे इस्तेमाल ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे दूसरे को बात मुकम्मल करने देनी था। आपने नोट किया कितने कम हम लोग दूसरे को बात मुकम्मल करने देते हैं। क्योंकि इसमें भी सब्र चाहिए होता है कि आप दूसरे बंदे को पूरा हक दें कि वो अपनी बात पूरी मुकम्मल कर सके। हम ये भी नहीं देते, फौरन इंटरप्ट कर देते हैं। आपकी बात सोच के मैं ये सुन रही हूँ कि हम पढ़े लिखे जाहिल हैं और हम वाकई ऐसे करते हैं। हम कहते हैं कि जो जो ये बंदा बात कर रहा है ना, कि मेरे पास बेहतर पॉइंट है तो मेरी सुन लो पहले, मैं बताऊं। हम मैनर्स बिल्कुल, और क्या है जी, कैजुअल गपशप कर रहे हैं। हम्म। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नाउ एंड देन ये रिमाइंडर देती रहें हमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। खामोशी को प्रैक्टिस करना और ला यानी बातों को अपनी जिंदगी से खत्म करना, इसकी हमें बहुत जरूरत है। मतलब किस तरह महफिलों में हम आधी आधी रात तक बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। मैं मुझे पता चलता है तो मैं शॉक में आ जाती हूँ। 3 3 4 4 घंटों की महफिलें होती हैं, भाई उन महफिलों में होता क्या है, क्या बातें होती हैं।
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یقین، وہ اشفاق احمد کا ایک جملہ ہے، بڑا ہی بہت اسٹرانگ جملہ تھا، اتنا وہ پاورفل جملہ ہے نا، اور میں نے اس کو پورا سمجھا اس چیز کو، کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، تو دو باتوں کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی. وہ کیا؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فیملی ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ خیریت ہے. اب اس کے آگے کیا بات کرنی ہے؟ اس کے آگے ہم کہتے ہیں اور بتاؤ، اور پھر کسی کسی کی ذات پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، کسی کی بیٹی کی، کسی کے بیٹے کی، کوئی اپنے میاں کی، کوئی اپنے گھر کی، اور وہیں سے غیبت کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم وہاں پہ اپنی ٹوکری نیکیوں کی خالی کر کے اٹھتے ہیں، اگلے کی بھی کر کے اٹھتے ہیں، سنا کے بھی اور سن کے بھی. مطلب اور شاخ میں کہی کتنی صحیح بات کی ہے انہوں نے، کہ بالکل. میں کہ گفتگو جو ہے، یا تو پھر تو آپ کو پھر تو پھر اس کا مطلب کیا؟ ہمیں ملنا چاہیے. نہیں ملے، میں نے یہ فلانی کتاب پڑھی، میں نے فلانا لیکچر سنا، میں نے یہ کیا، میں نے فلانی چیز پریکٹس کی، مجھے بڑا فائدہ ہوا. باتیں مطلب کیا؟ مطلب لوگ آپس میں ملے نا ملے، لیکن اس طرح ملے کہ ہم کچھ گین کریں، کچھ گین کریں. نازیبہ جی، یہ تقریباً 3-4 سال پہلے شروع کیا نا میں نے آپ کے لیکچر وغیرہ سن کے. تو شروع میں ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر غیبت نہیں کی یا کسی کی بات نہیں کہی تو پھر تو باتیں ہی ختم ہو جائیں گی. تو شروع میں نا کافی مشکل لگا کہ جب فون کیا کسی کو تو بات کسی کی بھی نہیں کرنی، یا ملے تو کسی کی. تو شروع میں لگا یار واقعی باتیں، لیکن وہ کرتے رہے، ڈٹے رہے نا، تو کچھ مہینے شاید لگتے ہیں یا ہفتے لگتے ہیں، خود ہی دوسرے ٹاپک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب پھر ہمیں وہ اب ایسا، اب بھی کبھی کبھار غیبت ہو جاتی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہی میں پرفیکٹ ہوں، لیکن یہ کہ اتنی اور باتیں ہوتی ہیں کہ بندے کو یعنی کہ ایسا آتا ہی نہیں ہے مقام کے بندہ نا کسی کی غیبت کرے، اتنی اور چیزیں نکل آتی ہیں. یہی بات کہ اللہ کی، دین کی ہم باتیں کر لیتے ہیں، میری فرینڈ ہیں، تو کبھی بھی کسی کا ہم نے نا کسی کے پیچھے اب بات نہیں کی نا. پہلے ہاں جی. یہی ہم فرینڈز ہوتی تھی، ہم نا ایک دوسرے کی باتیں کرتی ہوتی تھی، تو وہ خود ہی ٹاپک نئے نئے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. شروع میں لگتا ہے مشکل. Good. یہ چیز کہ دیکھیں یہ زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زبان کی مجھے ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی، اور ہم عورتوں کا زیادہ مسئلہ ہے یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ہم ہم، لوگوں کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. ہم. اور پھر اتنا بہت زیادہ ملنا ملانا بھی بہت ہے. لمبے لمبے فون کرنا، اور ہاں. پھر اتنی لمبی گفتگو میں ظاہر ہے پھر وہ آ ہی جاتا ہے ٹاپک. ہم. تو یہ اب یہ سب چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ یہ ہم کیا ہے؟ یہ ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کہ میری نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، تو پھر تو انجام بہت برا ہے. کوئی ڈیلی بیس پہ ہم دیکھنا ہے کہ آج میں نے کون کون سے برا کام کیا اور کون کون سا اچھا کام کیا. جو برا کیا اس کو میں نے انڈو کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو لکھ لیا گیا ہے، وہ تو لکھ لیا گیا ہے، اب اس کو انڈو کرنا ہے میں نے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں، سنتوں کی طرف آتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. ہم نے پچھلے ہفتے وضو کو مکمل کر لیا تھا. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، مسواک. مسلمان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ مسواک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور دن اور رات میں مجموعی طور پر 20 سے زیادہ مرتبہ مسواک کیا جا سکتا ہے. کون مجھے بتائے گا؟ اچھا جلدی کوئی دیکھے نا اس وقت میں اس کو کن کن موقع پہ مسواک کی جا سکتی ہے؟ 20 موقع بتا رہے ہیں. آپ کتنی دفعہ کرتے مسجد جانے سے پہلے، ہیں؟ گھر 5 میں دفعہ ہو انٹر گئی. ہونے سے پہلے، نماز سے پہلے. 5 موقع تو یہی نماز کے ہو گئے نا، 5 ٹائمز.
any time when you enter in the house, اور قرآن نبی صلی پڑھنے اللہ سے علیہ پہلے. وسلم سوری دوبارہ بولے، جی، ابھی کیا کہا لاسٹ پوائنٹ کیا کہا آپ نے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے. قرآن پڑھنے سے پہلے، ہاں بالکل، کھانے سے پہلے، ہاں کھانا کھانے سے پہلے. کھانے سے پہلے، اچھا ٹھیک ہے، کھانے کے بعد بھی کرنی کھانے چاہیے، کے بعد، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے سو سے کے. پہلے، سو کر ٹھیک. اٹھ کر فوراً، جی. بالکل صحیح. اور سوتے بھی تو ہم تقریباً 2 بار یا 3 بار سو جاتے ہیں نا، رات کو سوتے ہیں، پھر دوپہر ہاں میں آنکھ لگ جاتی ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ ہاں جاتی ہے. ہاں، تو جب بھی اگر سو ہم کر اٹھے، جب بھی سو کے اٹھے کر لیں تو وہ پھر جو مہک سی ایک منہ سے آتی ہے ہاں نا اسمیل سی، وہ پھر نہیں آئے گی. ہاں بالکل بالکل، اچھا جی ٹھیک ہے. مسلمان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ مسواک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور دن اور رات میں مجموعی طور پر 20 سے زیادہ مرتبہ مسواک کیا جا سکتا ہے. 5 نمازوں کے وقت، ان سے پہلے اور بعد والی سنتوں کے وقت، چاشت کی نماز کے وقت، وطر کے وقت، کیونکہ ہم لوگ تو وطر زیادہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وطر گھر آ کے پڑھے جاتے ہیں، یا پھر سو کر اٹھ کے وطر تہجد کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. قرأت قرآن کے وقت، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر وضو کے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا، کیونکہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیویوں کو منہ سے کوئی اسمیل ایسی آئے. تو جب آپ باہر سے آتے ہیں کبھی کچھ کھا پی لیا، یا اگر آپ نے کافی دیر تک کچھ کھایا نہیں، اس سے بھی منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے. اور جدید طب میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسواک دانتوں اور مسوڑوں کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس میں درج ذیل مواد پایا جاتا ہے: جراثیم کو ختم کرنے والا مواد، پاک کرنے والا مواد، دانتوں کو صاف کرنے والا مواد، اور منہ میں خوشبو پیدا کرنے والا مواد. مجھے سب سے زیادہ ایک واقعے نے متاثر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی بعد میں نے مسواک اپنی زندگی میں اپنا لی، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم چل رہا تھا، اور عائشہ کے بھائی ہیں وہ داخل ہوئے ہیں حجرے میں، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آخری ملک، ان کے آخری لمحہ، مطلب آخری منٹ چل رہا ہے، یو کین سے آٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کہ وہ داخل ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مسواک، اور آپ مسواک کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. عائشہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو فالو کرتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کیا میں مسواک آپ کو دوں، آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں سر ہلایا. انہوں نے تو بول بھی نہیں پا رہے تھے. تو عائشہ نے اپنے منہ میں ڈال کے مسواک جو تھی اس کو نرم کیا پہلے، اور پھر وہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دی اور انہوں نے مسواک کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے کین تھے اس وقت کہ وہ مسواک کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا بھی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. وہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. تو نماز سے پہلے ہم کب کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں نا. جو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیوں کریں؟ ہم اللہ کا کلام سننے جا رہے ہیں نا. پڑھ تو ہم پڑھ رہے ہوتے، لیکن اللہ کا کلام ہوتا ہے نا. وہ زبان سے میں اللہ کا کلام پڑھنا ہے نا. تو پھر میں اپنی منہ کی طہارت کا خیال رکھتی ہوں. سر اس وقت یہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو وہ تیاری کر رہے تھے اس میٹنگ کی اپنی، اور انہوں نے مسواک کو کہا کہ مجھے مسواک کرو میری. تو مسواک سے محبت کریں. مسواک سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جوتا پہننے کی سنت ہے. تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو بایاں سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے. یہ کتاب اس طرح فولڈ ہوئی ہے، اس کی سکین صحیح طرح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اور دونوں جوتوں کو پہنے، یا پھر
دونوں پاؤں ایک دفعہ ایک ساتھ نکالے اور ایک ساتھ دونوں پاؤں پہن لے. یہ جو ہے یہ سنت ہے. یا جب اتاریں تو لیفٹ سے شروع کریں، جب پہنے تو رائٹ سے سٹارٹ کریں، یا پھر یہ کہ دونوں ایک ہی دفعہ پہن لیں یا دونوں کو ایک دفعہ اتار لیں. اور مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، مثلا مسجد میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، جیسے باتھ روم جاتے اس سے باہر آتے ہوئے، اور کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے اور اس میں واپس آتے ہوئے. سو ہر مرتبہ اسے درجے بالا حدیث میں مذکورہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہاں آپ میں سے زیادہ کو یہ چیز پتہ ہوگی، انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ پتہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم لباس کی سنتوں کی طرف آتے ہیں. جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی دفعہ کرتے ہیں ان میں سے ایک لباس پہننا اور اتارنا ہے. اس کو اتارنے اور پہننے کے لیے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا غسل کرنے کے لیے لباس اتارنا، اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے اتارنا اور دوسرا پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا اور دوسرا لباس بدن کرنا. تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھنا، جو آپ بسم اللہ پہلے کہنا اور پھر لباس کو اتارنا. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہے لباس اتارتا ہو یا پہنتا ہو. ٹھیک ہے، دونوں کے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے. تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے. دروازہ کھول رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، کرسیاں لگا رہے ہیں، ہر چیز جو کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. اچھا کہ میں نے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہی ہم لوگ بسم اللہ کہتے ہیں تو وہ جو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ جو دے لک اوے، کیونکہ ہم اتار رہے ہوتے ہیں نا لباس، تو پھر ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں وہ. تو جب ہم لباس پہن کے پھر دعا پڑھتے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیں، ان کو پتہ ہے اس نے لباس پہن لیا، وہ بھی ہماری اس وقت عزت کرتے ہیں. وہ بھی اس وقت ہماری عزت کرتے ہیں. جب بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم ان کو میسج دے دیتے کہ میں لباس پہننے لگی ہوں یا اتارنے لگی ہوں، تو وہ دے لک اوے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کہو، کیونکہ جو لوگ بسم اللہ نہیں کہتے، اسپیشلی جو ینگ لڑکیاں ہیں، ینگ بچے جو ہیں، انڈرس آنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں کہتے تو جن پوزیشن کیسز بھی انہی حالتوں میں ہوتے ہیں. وہ جن جو کہ پوزیس کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کپڑا اتارنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی کپڑا، قمیض، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألوک من خیرہ و خیر ما ہوا لہ و اعوذ بک من شرہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما ہوا لہ. یا اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قسم کا نا انداز ہے یہ دعا کا. اگر آپ وہ دعا پڑھیں نا ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیز ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں، ہے نا، اس میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو یہ جو دعا ہے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. دعا جو ہے میرے لیے بھی نہیں ہے یہ، انشاءاللہ. ہم یوزلی دوسری دعا پڑھتے ہوتے. کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ لباس کے لیے؟ جب کپڑے اتارتے ہیں پہنتے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہے نے اس بک کے اندر اس کو ایڈ کیا ہے، انگلش والے ورژن میں شاید یہ نہیں ہے. جی، الحمد للہ الذی، اس کو یاد آئی؟ یہ ہے الحمد للہ الذی کفانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا ہے، مستحب دعا ہے یہ دعا ہم لوگ یوزلی پڑھتے ہیں. الحمد للہ الذی کسانی ھذا، پریز ہے اس رب کی جس نے مجھے یہ کپڑے دیے. ورزقنی، اور دس گارمنٹ، اور اس نے میرے لیے یہ رزق پرووائڈ کیا، کیونکہ یہ جو کپڑے یہ بھی ہمارا رزق ہے نا. ورزقنی من غیر حولی منی ولا قوہ، with no power or might from myself، جس میں میری اس میں کوئی طاقت یا اس میں میری کوئی ابیلٹی شامل نہیں ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے جس نے مجھے اتنا خوبصورت لباس دیا. سو الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جہاں کپڑے چینج کرتی ہیں نا، جس کمرے میں، وہاں اس کو مرر کے ساتھ لگا لیں
اکثر ہم لوگ جب کپڑے پہنتے ہیں تو ہم آپ کو مرر میں چیک کرتے ہیں، تو پھر جب بھی آپ وہاں چیک کریں تو پھر آپ یہ دعا پڑھ لیں، کچھ ہفتے پڑھے کہ یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گی۔ لباس پہلے دائیں طرف سے پہنیں، جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں مطلب رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں، اور لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے اتاریں۔ جب اتار بھی رہو تو پہلے کہاں سے اتارتے ہیں؟ ہم لیفٹ سائڈ سے اتارتے ہیں اور پھر ہم رائٹ سائڈ سے اتارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال یہاں؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے مسواک کی سنتیں کی ہیں، جوتوں کی سنت کی ہے، اور لباس کی سنت کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ مستحب دعا ہے، اس کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ذہن میں رکھیے کہ السلام جب علیکم نازیہ، یہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو ٹوائلٹ میں پڑھ سکتے ہیں ہم بسم اللہ کے؟ بسم اللہ جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، وہی وہ والا بس چینج کرنے سے پہلے بس وہی باہر ہی پڑھیں گے نا، یہی مجھے میک شور جی کرنا جی، تھا۔ اگر آپ ٹوائلٹ میں چینج کر رہی ہیں کپڑے تو جب آپ انٹر جی ہوتے پہلے پڑھ لی نا، وہ بسم اللہ انف ہے۔ ٹھیک ہے، جی، اور یہ دعا اگر آپ پلیز کائنڈلی شیئر کر دیں۔ یہ والی کپڑوں والی جو ہے، جی جی میں تصویر بھیج دیتی ہوں ابھی۔ جزاک اللہ، واہ تھینک یو، یقین، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے ہم نے دو واقعے پڑھے ان کی زندگی کے، جس میں پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو معاف کر دیا، اور کس طرح جب ان تک نیوز پہنچی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے اس کو ویریفائی کیا، ریئیکٹ نہیں کیا، پھر اس کے بعد پتہ ہونے کے باوجود درگزر کیا اور اس کو معاف فرما دیا، اور اس کے بیٹے کو اس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں اس کی اس پوزیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو آسانی دے دی، اور اسے کہا کہ نہیں، ہم ہمارے والد کے ساتھ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں اچھا سلوک ہی کریں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، جو کچھ سازشیں وہ کر رہا تھا یہود کے ساتھ مل کر اور قریش کے ساتھ مل کر، اور مدینہ کی مسجد، مطلب اسی نے تو مسجد درار بھی بنائی تھی مل کر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر دوسرے قسم میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جھگڑا پڑھا کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے اور جھگڑا کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو کہ حق پر ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن وہ اس لیے کہ وہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا، بات ختم کر دیتا، جو چیزوں کو اسٹریچ نہیں کرتے، ہمیں چیزوں کو اسٹریچ نہیں کرنا چاہیے، ختم کرنی چاہیے باتوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا آج مسواک کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، اور جوتا پہننے کی سنت، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو بھی پوائنٹس لرن کیے ہیں اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کریں اپنا۔ جزاک اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ نستغفرک و نتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔